अपोजिशन जमातों का JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से राबता। अपोजिशन रहनुमाओं की फजल रहमान से मुलाकात है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में अपोजिशन का वफ़द मुलाकात करेगा। मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये जो जबर का जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे इसी सूरत पे झुकने वाले। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ, उसके बाद मुझे पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। सब बाहर निकलेंगे। हमारी लीडरशिप पोजीशन में किसी के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ तो हम लोग पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे। आखिरकार मामला जो ठीक होने वो मुज़ाकरात से ही होने। मुल्क जो है वो अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकता तब तक मामलात को हल न किया जाए। मार दें, कोई बात नहीं। मुझे कहें कि कहाँ आऊं मैं, मेरे सीने में गोली मारी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इन्हीं फस्ताई ताकतों को उसी शख्स से बात करनी होगी जिसके पास के मुस्तकबिल की कुंजी है और वो अडियाला जेल की कैद कोठरी में कायम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। आम पाकिस्तानी का मसला इस वक्त क्या है? बहुत शदीद गर्मी, उससे भी ज़्यादा गर्म बिजली के बिल, महंगाई और एक माशी अनसर्टनिटी कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और हमारा प्लान भी था कि आज इसी पे फोकस करेंगे, लेकिन पिछले 12-15 घंटों में इतना कुछ पॉलिटिकली और भी डेवलप हो गया कि उस पर भी पहले कमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो सरप्राइजिंगली अचानक आज हमाद अज़हर नमूदार हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे ऑर्डर आया है मेरे लीडर के इमरान खान साहब का कि वक्त आ गया कि आप क़यादत करें, बाहर आएँ। उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरे भी लोग हैं इंक्लूडिंग मुराद सईद, और आपको पता है कि ही इज़ अ बैडली वांटेड मैन इस्टेब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट से, उन्होंने कहा वो भी अब सामने आ जाएंगे। फिर हमने देखा कि शफकत महमूद साहब बड़े अरसे से खामोश थे, उनका भी ऑपेड छपा एक जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ना जुडिशरी के बस की बात है ना किसी और के, तो बेसिकली फ़ौज जो है अब इसके हाथ में है कि चीज़ों को कैसे ठीक करना है और निज़ाम के अंदर रहते रहते सिस्टम के अंदर कैसे वो चीज़ें करके कि सारे बैठे और मामला आगे चले। असद उमर जो जिन्होंने पार्टी छोड़ दी हुई है वो भी अपनी पेशी के मौके पे बोले और वो भी सियासत बोले और सियासी बात की अभी आपने सुनी भी हुई है। और एज़ वी स्पीक अभी थोड़ी देर पहले, हार्डली कुछ मिनट पहले, एक स्टेटमेंट रिसीव हुई है जो इमरान खान साहब की तरफ से है, जिसपे काफ़ी सख्त टर्सली वर्डेड है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई, हमारे घरों में घुस गए, लोगों को मारा, कत्ल किया, तोड़ फोड़ की, कारोबार तबाह किए, एल्डरली दूसरों को नहीं छोड़ा, लेकिन हम पाकिस्तान की खातिर हम पेशेंट थे, सब्र से काम ले रहे थे, बट इनफ इज़ इनफ नाउ। और उनका अब और रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आया है। जो कल रऊफ हसन साहब पे हमला हुआ है, शुक्र है उनको कुछ हुआ नहीं है, सीरियस इंजरीज नहीं है, चेहरे पे काफ़ी घाव लगा है बट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। उसके बाद ये रिएक्शन आया, लेकिन अब उन्होंने कहा है एंड में, वो कहते हैं कि मेरा ये मैसेज है अपनी कौम के लिए कि अब वो प्रैक्टिकली जद्दोजहद के लिए इस फाशिस्ट मुआफ़ के ख़िलाफ़ तैयार हो जाएँ। और उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्ट यू ऑल, और मेरी कॉल का इंतज़ार करें स्ट्रीट एजिटेशन की। उससे पहले जब वो सुबह अदालत में बात कर रहे थे लोगों से, मीडिया से, तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की और उन्होंने ये भी कहा, हमारे जो मीडिया के इन्होंने कल डेफेमेशन लॉ निकाला है उस पर उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 47 की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लोगों को खामोश, मीडिया को खामोश करने के लिए ये बिल बनाया है। इसके अलावा उन्होंने बात की कि अगर अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर सकता है तो मैं उसकी साजिश बेनकाब क्यों नहीं कर सकता, और इसी किस्म की सख्त बातें बाकी तो जो होती हैं सो होती हैं, नज़र ही आ रहा है। और आज हमने सेनेट के अंदर देखा ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, एक के बाद एक बंदा उठा है। फैसल वाबडा थे, फैसल सब्जवारी थे, फिर अपना तलाल चौधरी थे, आड़े हाथों लिया उन्होंने अदालतों को, सुपीरियर कोर्ट्स को। फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी अपनी पहले वाली बात दोबारा दोहराई जहाँ वो काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया था मोहसिन कियानी साहब के बयानात में। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब खुला के गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी, जुडिशरी वर्सेस एग्जेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट एंड वाइस वर्सा, और शायद इन तमाम चीज़ों से एक बहुत ज़्यादा तक़वियत मिल रही है PTI को, बिकॉज उनका ख्याल है कि इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स का डायरेक्ट बेनिफिट इसको होगा। तो ये तो है पॉलिटिकल सूरत हाल आज की, और इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम साथ बात करेंगे जो असल लोगों को आम मसला है वो है बिजली। और वो क्यों मैंने इनवाइट किया हुआ आज असद उमर साहब को, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल PTI, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन एनर्जी, और क्या सिचुएशन है और क्या उसके मसाइल हैं
اور کس طرح مس ہینڈل ہو رہا ہے ایشو. تو پلان تو اوریجنل وہی تھا, لیکن تھوڑا سا پالیٹکس سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم اسد. وعلیکم السلام. پہلے تو یہ بتائیں, پرویز الہی صاحب بھی کوئی 11 مہینے کاٹ کے قید و ساری اپنی سختیاں, وہ بھی باہر آ گئے ہیں, کل بیل مل گئی ہے, حماد اظہر بھی آ گئے ہیں. سڈنلی لگ یہ رہا ہے کہ there's a renewed confidence in PTI. تو آپ کو کیا احساس ہو رہا ہے کہ شاید بہت جلدی چھوڑ دی پارٹی؟ نہیں, میرا جو ہے اس کے اوپر میں پہلے کامنٹ کر چکا ہوں, اس میں بار بار کامنٹ آئی دی ہوئے. صرف تھوڑی سی میں آپ کی تصحیح کر دوں, میں نے پارٹی نہیں چھوڑی, میں نے سیاست چھوڑی ہے. تو میں نے ایسا نہیں ہے کہ میں سیاستدان ہوں, میں نے کوئی پارٹی چھوڑ دی, ابھی میں کوئی اور پارٹی میں جوائن کر لوں. نہیں, جب آپ نے ٹویٹ کیا تھا, جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا نومبر میں, تو اس میں تو آپ نے بیسک ممبرشپ سے بھی ریزائن کیا تھا نا. میں بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے سیاست چھوڑی تھی, میں نے صرف تحریک انصاف جو ہے, کوئی اگر تحریک انصاف صرف چھوڑتا تو اس کا مطلب میں سیاستدان ہوں. وہ ہو سکتا ہے کل میں کسی اور سیاسی پارٹی میں ہوں, میں صرف وہ آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, میں نے سیاست ہی چھوڑ دی تھی. نہیں چلیں that's a different subject. لیکن میرے سامنے ٹویٹ پڑا ہوا ہے جس پہ آپ نے لکھا تھا I'm resigning from basic membership of PTI. جی, اوپر بھی پڑھ لینا کیا لکھا تھا. ہاں, I decided to completely quit politics. ہاں, that's an irrelevant thing. لیکن مجھے اب یہ بتائیں. اچھا, یہ irrelevant ہے تو آپ کو جو جملہ پسند ہے وہ relevant ہے, باقی irrelevant ہے. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ کل آپ پھر پالیٹکس پہ بات کر رہے تھے نا, تو اس لیے میں بالکل صحیح ہے کہ are you coming, وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ ضرور. Are you coming back to politics? نہیں جی, میرا کوئی ارادہ نہیں سیاست میں آنے کا. لیکن مجھے کسی ایک انٹرسٹنگ کامنٹ کیا تھا, انہوں نے کہا بھائی آپ نے سیاست چھوڑی ہے, آپ نے سیاست کے اوپر اپنا تجزیہ دینے یا بات کرنے سے کنارہ کشی تو اختیار نہیں کی. میں نے کہا بات ٹھیک ہے, کل دہشت گردی عدالت لاہور گیا ہوا تھا, وہاں پہ آپ کو پتہ نا ہمارے پر مقدمے جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے بنے ہوئے, تو ایک ہی دن میں 7 مختلف دہشت گردی کے مقدموں کی ہیئرنگ تھی میری کل دہشت گردی عدالت میں. وہاں سے باہر نکلا, انہوں نے مجھ سے جو رپورٹرز کھڑے ہوئے تھے ایک سوال پوچھا, اور وہ سوال بھی ایسا تھا میرے دل کے بڑا قریب ہے, تو میں نے کہا اچھا اس کا جواب ضرور دیتا ہوں. میں رک کے اس کا جواب میں نے بالکل دیا تھا. تو سیاست میں تو آپ کامنٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جب آپ نے اپنی پریس کانفرنس بھی کی تھی تو اب آپ نے کہا تھا یار میں کانفلکٹ آف انسٹیٹیوشنز کے میں بالکل خلاف ہوں, اور اس پہ میری ایک اوپینین تھی, اور آپ وہ اوپینین دیتے بھی تھے, ٹو بی فیئر ٹو یو. اب بھی ہم وہی کھڑے ہوئے, کانفلکٹ بٹوین انسٹیٹیوشنز بڑے سویئر ہو گئے ہیں ایز وی اسپیک. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اب رینیوڈ اگر کال آتی ہے خان صاحب سے, اسٹریٹ ایجیٹیشن دوبارہ ہوتی ہے, اس وقت جوڈیشری کلیئرلی کانفلکٹ میں ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ادھر سے بھی پش بیک آ رہا ہے, دونوں سائڈز ہیں, آپ کو کیا یہ اور بگاڑ ہوتا نظر آتا ہے؟ بالکل مالک, آپ نے جو اپنا ابتدائیے کے اندر جو تجزیہ دیا نا کہ صورتحال کیسی بن رہی ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور یہی وجہ ہے جس کو آپ اگر بزنس کی زبان دیں کہ سسٹم ایکولیبریم میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک نارمل سی کی طرف, ایک کیا کہنا چاہیے, استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے. تو جب تک یہ صورتحال ہے, ظاہر ہے پاکستان کو جدھر ہم لے جانا چاہتے ہیں, پاکستان کی عوام کی جو ضروریات ہیں, ان کی خواہشات ہیں, بشمول بجلی کے مسائل جو ان کے ہیں, ان کے اوپر وہ توجہ نہیں ہو سکتی, اور ان کے اوپر وہ فیصلے نہیں ہو سکتے جن کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں پہلے بھی اس بات کے اوپر بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا تھا, یقین رکھتا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ نظام چلانے کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, بڑے اس کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹو کے ہوں یا وہ سیاست کے ہوں یا وہ جوڈیشری کے ہوں, ان کو کوئی نہ کوئی رولز آف دا گیم کے اوپر ایگریمنٹ کر کے آگے ملک چلانا جو ہے وہ ناگزیر ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں اس میں بڑا بلیو کرتا ہوں, یقین رکھتا ہوں اس کے اندر. آپ نے اس وقت جب آپ پارٹی میں تھے, مئی 9 کو جو ہوا بہت برا ہوا, جو اس کے بعد پھر پنجاب میں اور باقی جگہ ہوا وہ بھی بہت برا ہوا, جو پارٹی کے ساتھ بھی جس طرح وہ کیا کہتے ہیں ایوریبڈی گاٹ ٹارڈ, اور گناہ گار کے ساتھ بے گناہ بھی رگڑے گئے. لیکن ایک چیز تو بتائیں, 2 سوال آپ سے, پھر دین آئی موو ٹو دی الیکٹریسٹی ایشو. آپ کے نزدیک جو یہ کلیش چل رہا ہے خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا, یہ پرسنالٹی کلیش ہے یا سمپلی 2 زاویے ہیں پالیٹکس, یا ملک کے مستقبل کو دیکھنے کے زاویے میں کلیش ہے؟
लेकिन जब एक दफ़ा टकराव शुरू हो जाए, जब एक दफ़ा क्लैश शुरू हो जाए, तो जाहिर है उसके अंदर एक ज़ाती अंसर भी लामहला आ जाता है। लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो कुछ स्ट्रक्चरल, कुछ निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं। तो इसलिए ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं और जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे या जनरल नासिर मुनीर आर्मी चीफ हैं, तो ये पहली दफ़ा इनकी कोई ज़ाती लड़ाई है लोगों की, और उसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई है। क्योंकि उससे पहले मुख्तलिफ वज़ीर आज़म भी गुजर चुके हैं, मुख्तलिफ आर्मी चीफ भी गुजर चुके हैं, और बार बार आपने देखा है कि ये सूरत हाल पैदा होती है महाजराई की, टकराव की, आप जो भी उसको नाम देना चाहें। तो कोई बुनियादी निज़ाम के अंदर खराबी है जिसको ठीक किए बगैर आप आगे नहीं चल सकते। खान साहब ने फिर कॉल दी है कि मैं तैयार हो जाए, मैं कॉल दे दूंगा। क्या एजुकेशनल पॉलिटिक्स की सड़कों पे आने की इस वक्त कैपेसिटी है पीटीआई की आपके ख्याल में? आप पार्टी को सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एंड यू नो इट। क्या आपके ख्याल में, बिकॉज एज वी स्पीक हो सकता है अभी किसी भी वक्त मीटिंग शुरू भी हो जाए, आपका हाई पार्ट लेवल पीटीआई का डेलीगेशन जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान को मिलने के, हम जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएं, और बट डू यू थिंक इस वक्त स्ट्रीट पॉलिटिक्स एजिटेशन कर सकती है पार्टी? अब मालिक, इस सच्चाई की बात यह है कि एक साल पहले तो मैं बड़े आपको यकीन से इसका जवाब दे सकता था कि कर सकती है, नहीं कर सकती। मेरा उस वक्त भी इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ था, कम से कम पार्टी के अंदर, मीटिंग्स के अंदर। लेकिन अब जो है वो मैं ज़्यादती करूंगा अगर बाहर से बैठ के उस वक्त क्या मौक़िफ़ था आपका? तो वो मेरा मौक़िफ़ वही था जो मैं भी आपको बयान कर चुका हूँ कि ना पार्टी के इंटरेस्ट में है और ना मुल्क के इंटरेस्ट के अंदर है। तो आप जो हदफ हासिल करना चाहते हैं, आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, आप एक जमहूरी अमल के तसलसल चाहते हैं, उसको हासिल करने के लिए एक मुख्तलिफ रास्ता जो है वो शायद ज़्यादा कारगर हो, उससे साथ शायद ज़्यादा कामयाबी हासिल हो। लेकिन इस वक्त जो है अब उमर अयूब या गौहर या शिबली, ये लोग आपको बेहतर बता सकेंगे कि इस वक्त उनके ख्याल में क्या। आपका कोई प्लान है खान साहब से दोबारा मिलने का, पार्टी दोबारा ज्वाइन करने का? तो मैं आपको मालिक कई महीनों से ये बात कर रहा हूँ और आज आपके प्रोग्राम पे भी कुछ देर पहले बोल चुका हूँ, मेरा सियासत में दोबारा आने का कोई इरादा नहीं है। और जहाँ तक इमरान खान से मिलने का ताल्लुक है, 11.5 साल बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है और बड़ी एक करीबी रिश्ता रहा है, और मेरी उनसे कोई लड़ाई थोड़ी है कि मैं क्यों नहीं उनसे मिलूंगा यार। इंशाल्लाह ताला वो जब बाहर आ जाएंगे, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, खान साहब के हालात बेहतर होंगे, और मौका होगा कि मेरे जैसे लोग, एक आम पाकिस्तानी जो है वो उनसे मिल सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी मिलने में। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? हमें तो यह कि 2-3 अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, आप थे, मोहम्मद जुबैर थे, मिफ्ता थे, सारे फारिग हो गए सियासत से। हम तो इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, मिफ्ता को क्यों फारिग कर रहे हो भाई? मिफ्ता तो पार्टी लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, वो तो जब क्या पता, हो सकता है जुबैर भाई भी चले जाए उनके साथ। अब आ जाए बिजली की तरफ। अभी आपने आर्टिकल भी लिखा और सारा कुछ, IMF के अंदर फिर बात हो रही है जी, 7-8 रुपए जो हम सुन रहे हैं कि जी बढ़ाने की बात हो रही है। कोई तरीका है इस वक्त इन बिल्स को कंट्रोल करने का? व्हाटएवर। देखिए, ये बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि इस वक्त फैसला साजी हो रही है, और इसलिए मैंने ये आर्टिकल इस वक्त लिखा था क्योंकि IMF की टीम भी यहाँ पर आई हुई थी और बातचीत हो रही थी और अखबारों के अंदर खबरें लगनी शुरू हो गई थी कि 7 रुपए फी यूनिट जो है बिजली की कीमत मजीद बढ़ा दी जाए जुलाई 1 से। और ये उसके बाद हो रहा है कि पिछले 5 साल के अंदर बिजली की कीमतें जो हैं वो 2 गुना बढ़ा दी गई हैं। बेस रेट को 11 रुपए 70 पैसे से बढ़ के 23 रुपए से ऊपर जा चुका है, और तकरीबन एग्जैक्टली डबल हुआ है पिछले 5 साल में। और दुगनी कीमत करने के बाद नतीजा क्या निकला है कि इस साल जो अभी जारी साल चल रहा है उसके अंदर तखमीना है कि 350 अरब से ज़्यादा का इजाफा होगा सर्कुलर डेट के अंदर, यानी गर्दिशी कर्जों के अंदर। तो ये जो तरीका है कि कीमत बढ़ा बढ़ा के हल निकाला जाए, ये जाहिर है नाकाम हो रहा है। और उसकी वजह ये है कि जो आपका गर्दिशी कर्जों के अंदर इजाफा हुआ है पिछले चंद सालों में, उसकी बुनियाद ये बनी कि 2013 का इलेक्शन हुआ। उस वक्त अगर आपको याद हो, लोड शेडिंग होती थी, सारे पाकिस्तान के अंदर तूफान था, और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ा कि हमने अंधेरे ख़त्म करने और हमने बिजली पैदावार बढ़ानी है। बिल्कुल ठीक फैसला था, उन्होंने बड़े आके उसको तरजीह दी और फौरी तौर पे फैसले करने शुरू किए। लेकिन 2 बहुत बड़ी गलतियां कर गए उसके अंदर। एक तो वो सिस्टम की इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी, चले उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे अगर मौका मिला। लेकिन 2 बहुत बड़ी गलतियां की, और ये मैं अभी नहीं कह रहा, ये उस वक्त हमने कहा। पहली, उन्होंने बिजली की कीमत बेतहाशा महंगी कर दी।
آپ کو اگر یاد ہو مالک، اگر آپ نے کور کیا ہو یہ سیکٹر تھوڑا بہت بھی، تو جو 2007 والی جو رجیم تھی شوکت عزیز وارا کے وقت کے اندر، تو اس وقت 15% ڈالر ROE کے اوپر آپ کو انویسٹمنٹ الاؤ ہوتی تھی، اور وہ $15 کی صورتحال یہ تھی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کوئی درآمد کر کے ایندھن جو ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر آپ پروجیکٹ نہیں لگا سکتے، اور گیس کی ملک میں شارٹیج ہو گئی۔ اب لائن لگی ہوئی تھی انویسٹرز کی جو سرمایہ کاری کرنے کو تیار تھے اس 15% ROE کے اوپر، جا کے دیکھیں اپلیکیشن جو پینڈنگ تھی، فیول نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کیونکہ لگ نہیں رہی ہے تو اس کو 15% سے بڑھا کے 18% کے اوپر لے گئے ریٹرن۔ تو آپ نے پہلے تو بے تحاشا مہنگی کر دی بجلی۔ اس بجلی کو، مہنگی بجلی کو، پھر آپ کو اگر ضرورت تھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 20%، 25%، 30% آپ کے اضافہ کرنے کی ضرورت تھی اپنی جو کیپیسٹی تھی، آپ نے 80% سے زیادہ اس کے اندر اضافہ کر دیا، اور ایک ریس لگی ہوئی تھی، ایک عجیب و غریب صورتحال اگر آپ کو یاد ہو تو وفاق میں جو انرجی منسٹری تھی مسلم لیگ نون کی، وہ کہتی تھی اور کیپیسٹی نہیں چاہیے، لیکن پنجاب حکومت نے کہا نہیں، ہم نے LNG یونٹ لگانے، اور انہوں نے جا کے مزید کیپیسٹی ایڈ کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو سالانہ ادائیگی کرنی ہوتی ہے، کیپیسٹی چارج جس کو یہ کہتے ہیں، یعنی وہ پیسہ جو آپ نے سرمایہ کار کو دینا ہے چاہے آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، وہ سالانہ 280 ارب روپے کی ادائیگی کی جاتی تھی 2015-16 کے اندر۔ وہ اس سال جو ہے وہ 2100 ارب یعنی 2.1 کھرب روپے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، 2000 ارب روپے۔ اب اس 2100 ارب کو پورا کرنے کے لیے بجلی کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس سے لوگوں کی قوت خرید گرتی چلی جا رہی ہے، کاروبار بند ہو گئے، مینوفیکچرنگ آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں صنعت کا حال کیا ہوا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر لوگوں نے اپنی بجلی کا استعمال کم کر دیا ہے، تو بجلی کی کھپت بڑھنے کے بجائے اور گر رہی ہے، اور اس سے مسئلہ اور بڑھ رہا ہے۔ تو کیونکہ مسئلہ اب زیادہ بڑا ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمت اور بڑھا دو۔ تو یہ تو بالکل ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے اگر آپ نہیں نکلیں گے تو مسئلے کو ختم نہیں کریں گے، مسئلے کو زیادہ بڑا کر دیں گے۔ لیکن وہی بات آ رہی ہے نا، اب وہ باقی چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں، چوری بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے، تھیفٹ وہیں کھڑی ہے، سسٹمز کی انکمپٹنسیز وہیں کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ابھی بورڈز بڑی ہیڈ لائنز لگوائیں کہ جی جو ڈسکوز ہیں تمام ڈسکوز کے بورڈ بدل دیے، جی انہوں نے کوئی 600 ارب کے قریب نقصان کیا ہے، لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ یہ بورڈز انہی کی گورنمنٹ نے پچھلے یہ PDM 1 میں بنے تھے، ہر کسی کا ماما چاچا رشتہ دار اس کے اندر تھے، انہی بورڈز نے ماشاءاللہ تباہی اور پھیری۔ میرا سوال وہی ہے، میں آپ کے آرٹیکل میں آپ نے ایک چیز اور پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی تھی کہ 81% کیپیسٹی بڑی، پروڈکشن کیپیسٹی اور پھر کیپیسٹی رادر، اور جنریشن صرف 23% بڑی بیکاز مانگ اتنی تھی۔ تو وہ جو ہمارا مسئلہ بن گیا، اور پھر وہ بھی کہ ریٹرن بھی آپ نے ڈالرز میں کر دیا، روپیہ گرتا رہا، وہ اور مہنگا ہو گیا۔ ایشو یہ ہے کہ اب یہاں سے آگے کہاں جانا ہے؟ اب اس وقت آپشن ہے کیا گورنمنٹ کے پاس؟ اچھا، ایک تو بہت سارے جس طرح آپ نے کہا مسائل پرانے جو چل رہے ہیں ان کی طرف توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسائل ختم ہو گئے یا وہ اہم نہیں ہیں، جن میں چند کا آپ نے ذکر کیا۔ جو بجلی ترسیل کی جاتی ہے اس میں سے ایک بڑی حصہ جو ہے اس کا تقریباً 17-18% جو ہے وہ پہنچتا ہی نہیں ہے صارف تک۔ پھر صارف کو جو بیچی جاتی ہے بجلی، تو 100 یونٹ اگر آپ بیچتے ہیں تو 92-93 یونٹ کا آپ کو پیسہ واپس ملتا ہے، تو باقی تو اس کا مطلب تقریباً 1/4 بجلی جو آپ پیدا کر رہے ہیں یا وہ صارف تک نہیں پہنچ رہی ہے، یا صارف تک پہنچ رہی ہے تو اس کی آپ کو پیمنٹ واپس نہیں مل رہی ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جیسے آپ نے کہا بہت حکومتیں کوشش کر چکی ہیں، بشمول ہماری حکومت کی تھوڑی بہت اس کے اندر بہتری ہوئی تھی، ہم بھی کوئی بہت خاص اس کے اندر بہتری نہیں لا سکے تھے۔ تو ایک تو وہ ہے SIFC بنی ہوئی ہے، ہمیں تو ہر چیز کا علاج بتایا جا رہا تھا کہ SIFC کے ذریعے ہوگا، تو SIFC کو اس میں استعمال کر کے دیکھ لیں، شاید بہتری ہو سکے۔ اسی طریقے سے جو گورننس کا نظام ہے، پرائیویٹائزیشن کی اتنی بات ہوئی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت نجکاری کو اہمیت دیتی ہے، تو وہ جو 2013 سے 18 کا عرصہ گزرا، 5 سال وہ حکومت کی، 16 مہینے ابھی PDM نے دوبارہ حکومت کی، اب پھر حکومت آ گئی ہے، تقریباً 7 سال سے زیادہ جو ہے وہ حکومت کے عرصے کے اندر ایک بھی یونٹ پرائیویٹائز نہیں کر سکے۔ سو وہ پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کی طرف کوئی پیش رفت کی جائے۔ لیکن جو خاص طور پہ میں نے جس چیز کا آرٹیکل کے اندر ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ
बिजली अगर आपके पास इस वक्त लेट्स से 25 रुपए की आपको कीमत पड़ रही है उस बिजली की, तो उसमें से 15 रुपए जो हैं वो उस अदायगी के हैं जो मैंने पहले कहा, कैपेसिटी चार्ज के कि बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, यानी वो खर्चा होना ही होना है। और 10 रुपए ऐसा है जो हर यूनिट आप पैदा करेंगे तो वो 10 रुपए खर्च होंगे वरना नहीं होंगे। तो कम से कम इसका मतलब ये हो गया कि 10 रुपए से तो ज्यादा की आपने बिजली बेचनी है ताकि आपका जो इजाफी खर्चा हो रहा है हर यूनिट पे वो आपको वापस मिल सके। लेकिन अगर आप उस 25 रुपए से कम करके बिजली 23 रुपए, 21 रुपए, 20 रुपए की बेचते हैं तो हर यूनिट के ऊपर आपको कागज पे तो नुकसान नजर आ रहा है कि यार 25 रुपए उसकी कीमत है और आप 21 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन असल में उस इजाफी यूनिट की आपको कीमत सिर्फ पड़ रही है 10 रुपए और आप 11 रुपए वापस ले रहे हैं। ये हमने 2021-22 में उस साल सर्दियों के अंदर ये किया था और दो मुख्तलिफ पैकेज थे, छोटी सनतों के लिए और था, दूसरी कंज्यूमर्स के लिए और था। आसान लफ्जों में ऑडियंस के लिए क्लियर कर दूं, आप ये कह रहे हैं कि जब आप महंगी बिजली बेचते हैं तो बिजली की खपत कम होती है, जब बिजली की खपत कम होती है तो हमें कैपेसिटी चार्ज देना पड़ता है जो बहुत ज्यादा है। उससे बेहतर है कि आप बिजली के यूनिट को अगर 2 रुपए 2.5 रुपए सस्ता कर दें, 3 रुपए सस्ता कर दें तो ज्यादा लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे। तो ओवरऑल जो आपको 2-3 रुपए का लॉस नजर आता है शुरू में, वो एक्चुअली उस 15 रुपए के लॉस से बहुत कम है। तो आपका लॉस कम होता है, आइडल कैपेसिटी चार्जेस में कम आपका जाता है और लोग भी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि और इस वक्त कोई भी जो निजी कारोबार चला रहा है, आप किसी से पूछें कि अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी कैपेसिटी रखी हो और उसकी खपत जो है वो कम हो रही हो तो तुम किस तरीके से कीमत मुतय्यन करोगे अपने माल को बेचने के लिए, वो सब आपको वही बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। मैं को बहुत जबरदस्त को रॉकेट साइंस बात नहीं लेकर आ गया। और जैसे मैं बता रहा था कि ये जो है ये हम टेस्ट कर चुके हैं सिस्टम में, 2021-22 में हमने ये किया। हमने कहा कि अगर किस सनत जो है कोई पिछले साल वो 100 यूनिट लेती थी तो 100 यूनिट से जितने भी वो ऊपर यूनिट लेगी तो उसको ये सस्ती बिजली मिलेगी। और मुझे याद है मैं खुद उसको अपने कंप्यूटर में बैठ के अपने कैलकुलेशन की थी उनके साथ बैठ के, तो 11, 11.5, 12 रुपए ऐसे कुछ यूनिट उसकी कीमत हमने रखी थी और उसकी वजह से कोई 12-13% इजाफी खपत हुई। उसका 2 फायदे आप देखें, एक तो ये कि जैसे आपने अभी आसान अल्फाज में बताया कि बिजली के निजाम के अंदर नुकसान कम हो जाता है, वहां पर आपको खसारा कम हो गया। दूसरा फायदा आप देखें, जब वो सनत पैदावार ज्यादा करेगी, माल बिकेगा ज्यादा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, तो वहां से सेल्स टैक्स आएगा, इनकम टैक्स आएगा और एफबीआर के जो रेवेन्यूज हैं उधर भी इजाफा होगा। तो एक दफा नहीं, आपका 2 दफा इजाफा होगा। जाहिर है रोजगार का इजाफा और वो जो सब है वो तो है ही है। इस वक्त सूरत हाल आपको पता है कि हमारी जो बड़ी सनतें हैं वो पिछले साल तो कोई 10% से भी ज्यादा कम हो गई थी और इस साल पिछले साल के तकरीबन बराबर ही चल रही है। यानी 2022 में हमारी जितनी सनती पैदावार थी 2024 में उससे कम हो रही है। तो इतने बुरे जहां पर आपके हालात हों, जहां पे खरीदने की कुव्वत खरीद ही खत्म हो चुकी हो अवाम की भी और बिजनेस की भी, वहां पे ये बहुत जरूरी है कि बजाय के ब्यूरोक्रेट्स की तरह 2 जमा 2 करके फैसले करने के कोई ज़हन इस्तेमाल करके फैसले किए जाएं। तो अगर इतनी सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना सिंपल अरिथमेटिक है, तो ये IMF को क्यों नहीं समझ आती, गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती? फिर इट्स सो सिंपल। अच्छा, को अब अगर आप इजाजत दें, वो जो मैं कह रहा था ना कि वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था उस वक्त जिस वक्त ये नई बहुत बड़ी कैपेसिटी लेकर आ रहे थे। अगर वो तब्दीली कर ली होती, वो क्या तब्दीली थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं भाई, ये काम एक ब्यूरोक्रेट का या एक सियासतदान का होना ही नहीं चाहिए कि वो कीमत मुय्यन कर रहा है कि अगले दिन बिजली कितने की बिकेगी और कितनी नहीं मिलेगी। और IMF को बैठ के प्रेजेंटेशन हो रही हैं, 6-6 हफ्ते जो इजलास चल रहे हैं। आप कोई भी चीज देखें, मसलन एयरलाइन के टिकट, ऐसे ही होता था ना पहले, PIA की वो हुकूमत अप्रूव करती थी। अब मालिक साहब जाते हैं, वो ऐप उन्होंने डाउनलोड किया होता है, चले जिस तरह मैं सस्ता टिकट.com जो है वो मैं ऐप इस्तेमाल करता हूं, फ्लाइटों की कीमत मेरे पास सामने आ जाती है। अगर किसी फ्लाइट के ऊपर लोगों की तलब ज्यादा होती है वो कीमत महंगी कर देते हैं, जिसको तलब कम होती है वो खुद ब खुद कम कर देते हैं। खुद ब खुद मार्केट रिएक्ट करती। और हमारा एक CTBCM, वो बड़ा टेक्निकल लंबा सा नाम है, बुनियादी तौर पे ये था कि इस निजाम की तरफ जाया जाए कि जहां पे ये फैसले कीमत के मार्केट डिटरमिन करे। एक रेगुलेटर हो उसको देखने के लिए कि मार्केट को अब्यूज नहीं किया जा रहा, लेकिन मार्केट ये फैसला करे और इसके अंदर से IMF को भी बाहर निकालें, इसके अंदर Q ब्लॉक
اور اے بلاک کے یعنی فائنانس منسٹری کے اور اپنی انرجی منسٹری کے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کو بھی باہر نکالیں اور کاروبار کو چلنے دیں. تو بالکل اس وقت ہم نے مفلوج کر کے رکھ دیا پورے سسٹم کو. نہیں تو یہ آپ کی گورنمنٹ میں کیوں نہیں ہوا جب آپ لوگ 4 سال تھے آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ بہت اچھا سوال. پہلی والی کی میں بات کر چکا ہوں. جو میں نے پہلا مشورہ دیا تھا وہ ہم نے کیا تھا اور اس کے میں نے رزلٹ بھی بتا دیے. یہ جو سٹی بی سی ایم کا میں پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ڈیزائن فائنلائز ہو گیا. ہر مہینے پروگریس ریویو ہوتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو میں کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جو ہے اس کا چیئرمین تھا. انرجی منسٹری ہر مہینے آ کے ہمیں پروگریس اپڈیٹ کرتی تھی. 2023 میں اس سسٹم نے سٹارٹ ہونا تھا, وہ 23 میں نہیں سٹارٹ ہوا, 24 میں ابھی یہاں تک پہنچ گئے, ابھی تک نہیں سٹارٹ ہوا. سنا ہے کہ اس کے اب شاید جلد مکمل ہو جائے. جتنی جلد وہ کیا جا سکتا ہے اس سسٹم کی طرف جائیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو نجکاری کریں, آپ آگے بڑھیں, فیصلے کریں اور آگے بڑھتے جائیں. لیکن مسئلہ مالک یہ ہے کہ جہاں پہ حکومت بیٹھی ہو اس کو یہی نہ پتا ہو کہ کل فارم 45 کھل گیا تو پتہ نہیں میری حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ جو انسرٹنٹی ہے نا, وہ میں پھر وہی اس پوائنٹ کی طرف واپس جا رہا ہوں جو میں نے پہلے بات کی تھی. یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی نظام کے اندر سٹیبلٹی لائی جائے اور وہ نہیں آ سکتی جب تک تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے کچھ پاکستان کے آئین قانون کے مطابق پاکستان کی صورتحال کو زمینی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلے کریں. لیکن ایک بات بتائیں, چلیں پہلے یہ نظام کی بات کر لیں. اب کانسٹیٹیوشنل آئین کی حدود میں ہی آپ بات کریں گے. آئین کی حدود میں فوج کے پاس تو کوئی پار نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ایز اے سٹیک ہولڈر کسی نیگوشیٹڈ پروسیس کا حصہ بنے. جوڈیشری کے پاس نیگوشیٹڈ کوئی آئینی رائٹ نہیں ہے. وہ فیصلے کر سکتی ہے لیکن نیگوشیشنز کا پارٹ تو نہیں بن سکتی. تو پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں, میں نے اب 2 چیزیں کہی تھیں آپ کو. ایک آئین اور قانون کے دائرے کے درمیان رہتے ہوئے میں نے کہا تھا, اور دوسرا کہا تھا پاکستان کی زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پاکستان کے آئین کے مطابق ایسا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سارے لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے. تو جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فوج کا اگر کوئی نقطہ نظر ہے, ان کو کوئی خدشات ہے, اس خدشات کو بھی آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. آپ صرف اگر میرے خیال میں اگر آپ پیور آئینی پوزیشن لے کر کھڑے رہیں گے, جو ظاہر ہے اس وقت تحریک انصاف کے اگر میں سیکرٹری جنرل ہوتا تو میں تو بولتا بھائی آئین ہے سامنے, آئین کو فالو کرو, کس اس میں بحث اس میں بات چیت کی کیا ضرورت ہے. لیکن اب کیونکہ میں ایک انڈیپینڈنٹ اس سے بات کر رہا ہوں, پریکٹیکل چیز یہ ہے. اسی طریقے سے آپ تحریک انصاف کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اتنا بڑا مینڈیٹ تمہیں ملا ہوا ہے اور عمران خان کے اوپر کیسز جو ہیں اس کو پروف کرنے کے لیے پوری کوشش کے باوجود کہیں اس کی پروگریس ہو نہیں رہی ہے, تو بس ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا نا یار, اب تم عمران خان اڈیالہ بیٹھے رہے اور تحریک انصاف تم جو ہے اپوزیشن میں بیٹھے رہو. اسی طریقے سے میں تو کہوں گا کہ پی ڈی ایم کو بھی نہیں اگنور کیا جا سکتا. ان کی بھی ایک ریالٹی ہے. یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں اور جب بھی ایسی صورتحال آ جائے نا, میں اس کو بولتا ہوں آج کل ہے نیلسن منڈیلا مومنٹ پاکستان کا. جب ایسی صورتحال آ جائے نا تو پھر کوئی بالکل کلین نیٹ فیصلے نہیں ہوتے. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل صفائی کے ساتھ ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے, بہت اچھی پاکستان کی قسمت ہو اگر ایسا ہو جائے. لیکن میرے خیال میں کوئی گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, یہی کہتے تھے نا کہ طالبان کے ساتھ بھی آخر کار جو ہے وہ ٹیبل میں بیٹھ کے بات کر کے ہی ختم کرنا پڑے گا. سو کوئی نہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ, لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ہی اس وقت چار پیپل میٹر دا موسٹ. ایک عمران خان ہے, ایک نواز شریف صاحب ہیں, ایک آرمی چیف ہیں, ایک چیف جسٹس ہیں. ان میں سے کوئی آپ کو نیلسن منڈیلا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو آپ نے ایک شخص کا نام مس کر دیا, زرداری صاحب, ان کا تو آپ نے دل ہی توڑ کے رکھ دیا ہے. آصف زرداری, نہیں 5 لوگ, آصف زرداری صاحب آلسو, نہیں رائٹ, یہ 5 لوگ ہیں. اس میں سے کوئی نیلسن منڈیلا نظر آ رہا ہے؟ مومنٹ تو نظر آ رہا ہے, نیلسن منڈیلا نظر آ رہا ہے. دیکھیں نیلسن منڈیلا جو ہے نا وہ فیصلے کرنے آپ کو نظر آئے گا, وہ اس سے پہلے نہیں نظر آئے گا. نیلسن منڈیلا ایک فریڈم فائٹر تھا, لیڈر تھا, دنیا میں اور بھی فریڈم فائٹر تھے, بڑی ان کی رسپیکٹ تھی. نیلسن منڈیلا کی لوگ بہت عزت کرتے تھے. جو نیلسن منڈیلا دنیا کا لیجنڈ بن گئے, وہ بنے کہ جس وقت ان کی جیت کا وقت آیا
اور انہوں نے بڑے بڑے کمپرومائزز کیے اپنے ملک کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے, اس سے وہ اسٹیچر کے اوپر پہنچ گئے. دیکھیں ان لوگوں میں تو صرف ایک کے ساتھ میں نے قریبی طور پہ کام کیا ہوا نا, میں نے نہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی سیاست کی ہے, نہ زرداری صاحب کے ساتھ, نہ میں آرمی چیف کے ساتھ, جب وہ فوج میں تھے, اور فوج میں تو ابھی بھی ہیں, بٹ وہ پہلے ڈی جی آئی تھے اور اس کے بعد کیو ایم جی تھے, تو اس وقت میں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا, بٹ وہ تو پریکٹیکل منسٹری کے جو میٹرز تھے اس کے بارے میں کیا, سیاست کا مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں. تو وہ عمران خان واحد آدمی ہیں جن کے ساتھ میں نے کلوزلی کام کیا ہوا ہے. عمران خان کیا بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ 100% رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک, میرے خیال میں آپ کو بھی اس میں شک نہیں ہوگا, عمران خان بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو ان کا بڑا فیصلہ ناپسند آئے, لیکن بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو کم سے کم جس پلیئر کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں, اگر میں تجزیہ کروں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا پاسبل ہے اگر بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑ جائے عمران خان کو ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے, کیا وہ کر لیں گے؟ میرے خیال میں کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان کی ضد بھی کافی بڑی ہے نا, وہ جو ان کا ٹیمپرامنٹ ہے, ان کی خاص پرسنالٹی ہے, کیا وہ جو دکھنے میں لگے کہ انہوں نے 2 قدم پیچھے لیے ہیں, حقیقتاً چاہے وہ بڑا فیصلہ ہو, جو فیصلہ دکھنے میں لگے کہ he has taken 2 steps back, کیا وہ لے پائیں گے؟ اچھا, 2 چیزیں. ایک تو میں ہمیشہ سے ہنستا ہوں اس بات کے اوپر کہ عمران خان ایک یونیک پولیٹیکل لیڈر ہے یا پبلک پرسنالٹی ہے جن کے اوپر ایک ہی وقت میں مکمل طور پہ متضاد الزام لگایا جاتا ہے. مثلا ان کو ایک ہی وقت میں یہودی ایجنٹ بھی کہا جاتا تھا اور طالبان خان بھی کہا جاتا تھا. اسی طریقے سے ایک ہی وقت میں عمران خان کو بہت ضدی بھی کہا جاتا ہے اور عمران خان کو یو ٹرن خان بھی کہا جاتا ہے. تو عمران خان جو ہے وہ اسٹرانگ ول کے آدمی ہیں. وہ اگر ان کے دماغ میں ایک بات آ جائے کہ یہ میں نے سٹینڈ لینا ہے تو وہ سٹینڈ لینے کے لیے تیار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عمران خان موقع کو دیکھ کے اگر ان کو لگتا ہے وہ کیا, میں انہی کے الفاظ آپ کو استعمال کرتا ہوں وہ جو ہمیشہ کرتے تھے, میں اپنے آبجیکٹو پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں, اس آبجیکٹو کے پہنچنے کے لیے راستے پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں. تو میرے خیال میں جیسے میں نے کہا کہ صلاحیت ہے, کیا وہ کریں گے یہ مجھے نہیں پتا, یہ ظاہر ہے میں نہیں کہہ سکتا, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ان کا پرانا کریئر اگر دیکھوں, ان کی میں پرسنالٹی کو دیکھوں کہ کیا ان میں یہ صلاحیت ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا بڑا فیصلہ کر سکیں, بالکل کر سکیں. لیکن ان کی یہی اپروچ مسٹرسٹ کو بریڈ کرتی ہے نا. وہ دوسری سائڈ کہتی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ آبجیکٹیو ان کا کیا ہے, راستہ یہ بار بار بدل لیتے ہیں, اور ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آبجیکٹیو ہماری ایلیمینیشن ہے, اور چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا نان پولیٹیکل انٹرسٹ ہو, ان سب کا خیال ہے کہ اٹس آئیدر اور کی سیاست کرتے ہیں خان صاحب, یا میں نہیں یا تسی نہیں. یہ جو کو ایگزسٹنس کی پالیٹکس خان صاحب میں نظر نہیں آتی, اس مسٹرسٹ کو کون ختم کرے گا؟ یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ وہ ہمیں بھی کہتے تھے جب ان کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے بیٹھتے تھے اپوزیشن کے ساتھ, اس وقت کی اپوزیشن, اس وقت کی حکومت, بالکل یہ بات وہ کہتے تھے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت پولیٹیکلی عمران خان اسینڈنٹ ہیں, ووٹ بینک عمران خان کے پاس ہے, لیکن ووٹ بینک اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں. ریلیونس جو ہے وہ ان پولیٹیشنز کی ختم نہیں ہوئی ہے. اب ٹرکی کام کیا ہے, وہ ان کو اس بات کی فکر ہے نا کہ عمران خان وہ کیا کہتے ہیں. ان میں سے چند ایسے بھی سیاستدان ہیں, ان کے لیڈرز ہیں مسلم لیگ نون کے, جن کی میں ریزنیبلی میرے خیال میں اچھے لوگ ہیں. میں ان کی سیاست سے ڈس ایگری کرتا ہوں لیکن لوگ ٹھیک ہے. وہ بھی آ کے ٹی وی پہ کہتے تھے جی اگر اس وقت ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے عمران خان کو نہ گراتے تو ہم سب جیل میں ہوتے. یہ جو فیئر ہے ان کے دماغ سے نکالنا ہے. سو جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی اس سیٹلمنٹ کا بنیادی حصہ, اور میں بہت دفعہ اس کے اوپر بات کر چکا ہوں پہلے, وہ ہوگا ہی ایک ایسا احتساب کا نظام جس میں جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو یہ نظر آئے کہ چوری کے اوپر مکمکہ نہیں ہو رہی. پیسہ جو چوری ہوا ہے وہ عمران خان کا ذاتی پیسہ چوری نہیں ہوا ہے, وہ پاکستان کے عوام کا چوری ہوا ہے. تو عمران خان چاہیں بھی تو نہ ان کو کرنا چاہیے, نہ ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ معافی کے دے دیں.
لیکن ایک ایسا نظام ہو جس پہ اپوزیشن کو بھی یہ پتا ہو کہ یار اگر عمران خان وزیر اعظم بھی ہوگے نا تو عمران خان ہمیں اٹھا کے جیلوں میں نہیں پھینکوا سکے گا. یہ نظام جو ہے یہ ٹھیک ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس کے اوپر پرائم منسٹر کا کنٹرول نہیں, ایگزیکٹو کا کنٹرول نہیں, اور عوام کو یہ اطمینان ہوگا کہ یار اگر یہ نظام تگڑا بن رہا ہے اور اگر کسی نے چوری کی ہوگی, بشمول اگر عمران خان کی ٹیم کے کسی بندے نے چوری کی ہوگی, تو وہ بھی بچے گا نہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ بار بار کہتے ہیں کہ یار ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ سچویشن ایسی بن گئی ہوئی ہے کہ عمران خان باہر آتے ہیں, یہ نہ سوٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, نہ سوٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کو, نہ سوٹ کرتا ہے پی ایم ایل این کو. اچھا, جو ان کا منیمم آسک ہے وہ ہے کہ میرا مینڈیٹ مجھے واپس کریں, وہ دوسروں کے لیے میکسیمم گیو ہے کہ یہ کیا مطلب ہے, ہم اب حکومت اگر دینی تھی تو سارا کچھ ہم نے کیا کیوں. مجھے ویئر شیل دا ٹوینز میٹ, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا منیمم اگرینگ پوائنٹ ہو کیا سکتا ہے, مطلب کہ کس چیز پہ نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں. اچھا, پہلی بات تو جب نیگوسیشن شروع ہوتی ہے نا تو وہ نیگوسیشن شروع ہوتی ہی ایسی ہی ایکسٹریم پوزیشن سے, دونوں سائڈز جو ہیں, اور بڑی بے وقوفی ہوگی اگر آپ ایکسٹریم پوزیشن سے اپنی نیگوسیشن کا ابتدا نہیں کریں گے, تو اس سے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کیا حل نکلتا ہے ایگزیکٹلی اس میں سے, وہ تو جب ساتھ بیٹھیں گے تو اسی کے بعد اس میں سے کچھ ایسی چیز نکلے گی جس کو حل کہا جا سکے. لیکن میں آپ سے صرف ایک سوال, ایک ڈیفرنٹ سوال پوچھتا ہوں. آپ بول رہے ہیں کہ یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, ان کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ نے جو ابتدائیے میں یہ کہا, جو آپ کا تجزیہ ہے, میرا نہیں, جو محمد مالک کا تجزیہ ہے, آپ کے خیال میں یہ کسی کے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یہ صورتحال؟ کیا یہ پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے یہ صورتحال؟ کیا یہ پاکستان کے اداروں کے انٹرسٹ میں ہے یہ صورتحال؟ تو اگر صورتحال ایسی ہے جو کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ایک ڈائلاگ کے اندر, ایک بات چیت کے اندر, ایک نیگوسیٹڈ میں اسی لیے I totally agree with you sir, میں آپ سے اگری کر رہا ہوں, لیکن یہی میری پریشانی ہے. مجھے لگتا ہے ایونٹس have overtaken strategies and plans. اب ایک ایونٹس کا اپنا مومنٹم بن گیا ہے, جوڈیشری کا ایک اپنا مومنٹم بن گیا ہے, کچھ ریڈ لائنز جوڈیشری کے خلاف کراس ہوئی, پہلے بھی انٹرونشنز ہوتی تھی, جوڈیشری برداشت کرتی تھی, ریڈ لائنز ہوئی, کراس ہو گئیں. پی ٹی آئی نے مئی 9 کو ریڈ لائنز کراس کی, پھر مئی 9 کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اسپیشلی ان پنجاب, وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے لائنز کراس کی. اب ہر کسی نے لائنز کراس کر کے اس کے کانسیکوینٹلی ایک نئی ریالٹیز خود ہی ایک کے اوپر جمع ہوئی جا رہی ہے, اور وہ ایک خوفناک قسم کا مومنٹم بن گیا ہے. کوئی نہ کوئی آربیٹر چاہیے. ماضی میں ہوتا تھا, کبھی سپریم کورٹ آربیٹریشن کرتی تھی, کبھی فوج کرتی تھی, کبھی پولیٹیشنز کرتے تھے, اب تینوں آپس میں کانفلکٹ میں ہیں. اچھا, ماضی میں ہوتا تھا کبھی کوئی سعودی شہزادہ, کوئی یو اے ای کا شیخ, کوئی امریکن ایمبیسڈر, تب کوئی گارنٹیز ہوتی تھی, اب وہ بھی نہیں ہے. سو دیٹ از آئی ایم ٹرائنگ ٹو سی کہ پھر سلوشن کیا ہے. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ معاملات بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں, اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ شدت آ گئی ہے ان کی پیچیدگی کے اندر. اب بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. آج سے سال پہلے جو ہے 1.5 سال پہلے حل نکالنا اس سے نسبتاً بہت آسان تھا, لیکن وہی وجہ جس کی وجہ سے حل زیادہ مشکل ہو گیا ہے, وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ضرورت حل کی اور زیادہ ضروری ہو گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اور میں پھر وہی مثال دوں گا. اچھا, مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن ایک کوئک سوال, کیا آپ کے خیال میں یہ کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ طے ہو جائے کہ جی آج سے 2 سال بعد الیکشنز کال کروا لیں, 2 سال خاصا بھی صبر کریں, 2 سال یہ حکومت کر لیں, اکانومی بھی تھوڑی بہت کسی ڈائریکشن میں آ جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کوئی مڈ ٹرم پولز کی طے ہو جائے کہ جی 5 سال نہیں 2.5 سال بعد الیکشن کروا لیں؟ از اٹ اے پاسبلٹی؟ اچھا, آپ ایسا کریں نا کہ یہ اپنے چینل والوں کو بھی بیچاروں کو تھوڑا سا پیسہ بنانے دیں. جب آپ واپس آتے ہیں تو میں اس پہ کامنٹ کرتا ہوں, اور میں آپ کو تھوڑا سا اس سے پہلے جو کوششیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی کامنٹ کرتا ہوں, شاید انٹرسٹنگ ہو آپ کے لیے اور ویورز کے لیے. چلیں جی, لیٹ دا چینل میک سم منی. ہمارے ساتھ رہیے کہ اس بعد آ کے میں نے اسد سے ایک بڑی خاص چیز پوچھنی ہے. آئی ایم ایف نے ایک پروجیکشن دیا ڈالر کی قیمت کی 2024-25 کے اینڈ میں آئی ایم ایف کے نزدیک ڈالر کتنے کا ہوگا. اسد صاحب سے پوچھیں گے ڈز ہی اگری اور ڈس ایگری. شاید آپ اور میں ابھی کوئی ڈالرز کا دیکھیں فیصلہ کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے جانے سے پہلے میں اسد صاحب سے یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ مڈ ٹرم پولز کی آج اگریمنٹ ہو جائے ٹاکس میں, چلے یہ بھی 2.5 سال حکومت کر لیں, وہ بھی 2.5 سال صبر کر لیں اور پھر ہو جائے, ورنہ نہ انہوں نے ہلکے کھولنے ہیں نہ انہوں نے حکومت ان کو پکڑانی ہے. میرا نہیں خیال کہ سڑکوں پہ آ کے بزور طاقت گورنمنٹ گرا سکتے ہیں, تو اس اسٹیل میٹ چلتا رہے گا. کیوں اسد صاحب, کیا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ کیا شکل اختیار کرتی ہے, کوئی نہ کوئی گیو اینڈ ٹیک تو ظاہر ہے ہوگا اس کے اندر. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں سب کی جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں اس کی پوری کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا, میں آپ کو جو پہلے بول رہا تھا کہ جس وقت یہ 9 مئی کے بعد جو ہے نا, کوئی مہینہ ایک بعد کی بات ہے تقریباً, تو میرے ایک ساتھی نے اس وقت کے پی ٹی آئی کے ساتھی نے مجھے اپروچ کیا. اس نے کہا جی دیکھیں ہم سب چلتے ہیں اور شاہ صاحب کو بھی بولتے ہیں اور فلانا فلانا, اور ہم سب چلتے ہیں خان صاحب کے پاس, تو ان کو ہم کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ ذرا ایک سٹیپ پیچھے لے لیں اور آپ جو ہے پارٹی کو بچا لیں اس وقت, اور الیکشن ہو جائے گا اور ہم چلیں. میں نے کہا بات سنو, تم کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہو کہ ہم عمران خان کو جا کے یہ بولیں کہ خان صاحب ایسا کریں کہ آپ ذرا 5 سال اڈیالہ بیٹھے اور ہم سب آپ کے ووٹ بینک کے اوپر جو ہے نا حکومت کرتے ہیں, ہم اپنی وزارتیں چلائیں گے, مزے کریں گے, اور آپ اڈیالہ بیٹھے. وہ عقل کی بات کرو یار. سو جو بھی سولوشن ہوگا اس کے اندر تمام کی سٹیک ہولڈرز کا, صرف تحریک انصاف اور عمران خان کا نہیں, بشمول تحریک انصاف اور عمران خان, ان کی جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو کچھ پوری کرنی پڑیں گی. ان کو اس نیگوسیشن کے نتیجے میں کچھ ملتا ہوا نظر آئے گا تو پھر ایگریمنٹ ہوگا. ہاں اگر آزادی ہو جائے اور اس کے بعد پتہ ہو کہ 2-2.5 سال میں الیکشن ہونے ہیں, ڈیٹ طے ہوئی ہو, وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر گارنٹیز چاہیے ہوتے ہیں. خان صاحب کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ خان صاحب دیکھیں گارنٹر جو نارملی ٹریڈیشن پاکستان کی رہی ہے, تو وہ اس قسم کی گارنٹرز کا جو رول ہے وہ بیرونی قوتوں نے ادا کیا. یہ پچھلے سال بھی اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی تھیں, ایسی بیٹھ کے قیاس سرائی کی جاتی تھی کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو کسی کی گارنٹی کی ہو تو کہ اچھا جی سعودی عربیہ جو ہے وہ بڑا پاکستان کا دوست ہے, سب عزت کرتے ہیں, تو ان کی طرف سے کچھ کر دیا جائے. لیکن میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی سلوشن ہوگا وہ اس وقت تک ورک ہی نہیں کر سکتا جس وقت تک تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ خود اس کو گارنٹی نہیں کریں گے. اور پھر اگر اس میں سے ایک کوئی گارنٹی بریک کرے گا تو وہ آئسولیٹ ہوگا, وہ آپ کو یہ رسک آپ کو لینا پڑے گا. میں پھر وہی دہراؤں گا, آپ کا ابتدائیہ جو ہے اگر وہ درست ہے تو پھر تو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا ابتدائیہ غلط ہے, اگر پاکستان جو ہے چین سکون سے پاکستان چل رہا ہے تو پھر چلاتے رہیں. کیا پاکستان اس وقت خان صاحب اور ملٹری کی, آرمی کی موجودہ قیادت, ٹاپ قیادت, کیا یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے چلی گئی ہے کہ ان میں رپروشما ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے نہیں جاتا. میں دوبارہ وہ نیلسن منڈیلا کی اگزامپل آپ کو دے دوں کہ وہاں پر جو کمپرومائزز کیے جا رہے تھے وہ اس کے ساتھ کیے جا رہے تھے جس نے 1 سال 2 سال 6 مہینے نہیں, صرف جیلوں میں نہیں ڈالا ہوا تھا, دہائیوں تک انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا, ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے تھے. ادھر بیٹھ کے ہو گیا تھا یار. ابھی آپ نے پچھلے سال کیے نا, پچھلے 1-2 سال کے اندر ٹی ٹی پی کے ساتھ نیگوسیشن کیے ہیں نا, کیا کیا نہیں ہوا تھا. سو کبھی بھی اٹس نیور ٹو لیٹ. تو وہ نیگوسیشن کا نتیجہ تو بہت برا نکلا. وہ اگر تو آپ وہ پیرلل ڈرا کر رہے ہیں پھر تو نہ ہی کریں. میں پیرلل نہیں ڈرا کر رہا ہوں, میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس صورتحال سے وہاں پہ گزر چکے تھے اس کے باوجود بھی آپ ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہو گئے نا. پھر آپ نے اچھا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کیا, برا کیا, وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا اس کی ٹرمز ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کرنے کو تو تیار تھے نا. پچھلی حکومت بھی تیار تھی, خان صاحب کی حکومت بھی تیار تھی, یہ حکومت بھی تیار تھی. I don't want to run out of time, لیکن ایک سوال پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈالر کی قیمت کا. ابھی حفیظ پاشا صاحب نے ایک بڑا لمبا انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں انہوں نے آئی ایم ایف کو کوٹ کیا ہے. انہوں نے ڈاکیومنٹس وغیرہ دیکھے ہوں گے. انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کی پروجیکشن ہے کہ 2024-25 کے اینڈ تک ڈالر جو ہے وہ 329 روپے کا ہوگا, اور بیکاز وہ فری مارکیٹ ٹریڈنگ پریکٹسز سارا سب کچھ کچھ کے مطابق. آپ کے خیال میں کیا جو آئی ایم ایف کا اندازہ ہے 329 یہ درست ہے, اور از اٹ ریئلی بیڈ کہ 20-30 روپے کے فرق کا بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اچھا, اگر تو مارکیٹ ہی ڈٹرمن کر رہی ہے ایکسچینج ریٹ, تو چاہے وہ 285 ہو یا 305 ہو تو وہ دونوں ٹھیک ہی ہیں. اگر جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے یا تو اس کو روکا جا رہا ہو کہ ڈی ویلیو کسی طریقے سے ہونے نہیں دینا,
جس طریقے سے ڈار صاحب کیے کرتے تھے، یا زبردستی ڈی ویلیویشن کرائی جائے، تو وہ دونوں خراب ہیں۔ جو بنیادی چیزیں ہیں، جو دو محرکات ہوتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی کرنسی موو کرتی ہے، یا تو جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اس روپے کا، جس طریقے سے بھنڈی پیاز کا ہوتا ہے، رمضان کے اندر جو ہے وہ آپ کی دہی بلوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ڈیمانڈ ایک دم بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی خسارہ جو ہے، بیرونی خسارہ زیادہ بڑھ جائے گا، آپ کا روپیہ پریشر میں آ جائے گا کیونکہ روپیہ ڈالر کم ہے اور ضرورت زیادہ ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے افراط زر۔ اگر آپ کا افراط زر آپ کے پاس زیادہ چل رہا ہے اور جن کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، جو آپ کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، وہاں پر کم چل رہا ہے اور آپ کا روپیہ ڈی ویلیو نہیں ہوتا، تو آپ کا نقصان ہے، کیونکہ باہر والی چیزیں سستی ہوتی چلی جائیں گی اور پاکستان سے باہر چیزیں بھیجنی جو ہے وہ مہنگی ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے یہ جو ہم نے ایک پتہ نہیں مردانگی کا ایک پیمانہ بنا دیا ہے کہ ڈی ویلیویشن ہونا جو وہ خراب چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ نے کم افراط زر رکھا ہوا ہے، آپ کی ایکسپورٹس اچھی ہیں، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس نہیں ہو رہے، تو اس سے قدرتی طور پہ روپے جو ہے وہ سٹیبل رہے گا، اور یہ طریقہ ہے روپے کو سٹیبل رکھنے کا۔ تو اگر آئی ایم ایف کی پروجیکشن کر رہی ہے تو آئی ایم ایف اس بنیاد پہ کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی افراط زر کم ہونے کے باوجود جو امریکہ کا افراط زر ہے اور ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز کا افراط زر ہے، اس سے بہت زیادہ افراط زر ہوگا۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں 3% سے ذرا سا کم اس وقت سی پی آئی چل رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ 15% سے اوپر ہے، تو ہمارا ان سے 5 گنا زیادہ افراط زر چل رہا ہے۔ ایسی صورتحال اگر آگے چلے گی تو روپیہ بالکل ڈی ویلیوشن کی طرف جا سکتا ہے۔ اسد عمر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آپ نے باتیں سنی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک ڈبے کی طرح ہے، کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از ان اے باکس، اور سارے اس باکس کے اندر ڈال گئے ہیں، چاہے وہ آرمی کی عادت ہے، چاہے سویلین لیڈرز ہیں سارے، اور روز زور سے جھٹکے لگ رہے ہیں اس باکس کو۔ سلوشن اس کا آؤٹ آف باکس سلوشن ہوگا، لیکن بقول ٹو کوٹ اسد عمر ایک نیلسن منڈیلا مومنٹ ہے۔ لیکن کیا جو 5 ریلیونٹ لوگ ہیں، کیا ان میں سے آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ وہ نیلسن منڈیلا کی طرح بڑا فیصلہ اپنی ذات سے کرے؟ یور گیس از ایز گڈ ایز مائن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔